Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to all of you. Hope that all of you doing well. Students, इस वीडियो में हम अमूरी एजुकेशन इलेक्टिव BA पार्ट 2 बाब नंबर 8 के MCQs को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं जी। पहला सवाल हमारे पास है, डैश ज़ुबान की तरकीब दो अल्फाज नज़म और नसक से बनी हुई है। और ऑप्शन हमारे पास हैं जी, फ़ारसी, लातीनी, उर्दू या अंग्रेज़ी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है जी कि उर्दू ज़बान की तरकीब दो अल्फाज नज़म और नसक से बनी हुई है। नज़म की लुग़वी मानी डैश, बंदोबस्त या मौजू के हैं। और ऑप्शन हमारे पास हैं जी, धागा, लड़ी, कतार या फिर तरतीब। तो राइट ऑप्शन है जी, नज़म की लुग़वी मानी लड़ी, बंदोबस्त या मौजू के हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास है जी, नस्ख के मानी कायदा, दस्तूर, तरतीब और डैश के हैं। और ऑप्शन हमारे पास है निज़ाम, कतार, मरहला या फिर इंतज़ाम। तो राइट ऑप्शन है जी, नस्ख के मानी कायदा, दस्तूर, तरतीब और इंतज़ाम के हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, डैश ज़बान में नज़्म व नस्ख से मुराद बोझ उठाना और ज़िम्मेदारी कबूल करना है। और ऑप्शन हमारे पास हैं उर्दू ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में या फ़्रांसीसी ज़बान में। तो फ़्रांसीसी ज़बान कहती है कि नज़्म व नस्ख से मुराद बोझ उठाना और ज़िम्मेदारी कबूल करना है। हिक्स के मुताबिक नज़्म व नस्ख का मतलब डैश को तालीमी अमल में पेशा वराना रहनुमाई और मदद फ़राहम करना है। और ऑप्शन हमारे पास हैं जी, मदरसा, असातिज़ा, तुलबा या वालदैन। तो हिक्स के मुताबिक नज़्म व नस्ख का मतलब असातिज़ा को तालीमी अमल में पेशा वराना रहनुमाई और मदद फ़राहम करना है। डैश मौजूद ना हो तो नज़्म व नस्ख का तसव्वुर बेमानी है। और ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास हैं तुलबा, असातिज़ा, इंसान या वालदैन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है जी, वालदैन। नज़्म व नस्ख वसाइल और ज़राए का मोहताज है, तालीमी ज़राए का, बुनियादी ज़राए का, मादी या मुआशरती। तो राइट ऑप्शन जी, मादी ज़राए का मोहताज है। जो नज़्म व नस्ख इदारे को मस्बत पेश रफ्त की तरफ नहीं ले जाता वो डैश है, फ़ेल है, नाकाम है, फजूल है या अच्छा है। तो राइट ऑप्शन जी, जो नज़्म व नस्ख इदारे को मस्बत पेश रफ्त की तरफ नहीं ले जाता वो फजूल है। तालीमी नज़्म व नस्ख स्कूल के डैश के चुनाव, तकर्रुर और तफ़वीज़ कार से मुतल्लिक है। और ऑप्शन हमारे पास है जी, असातिज़ा के चुनाव, सदर मुअल्लम के चुनाव, अमले के चुनाव या गार्ड के चुनाव। तो राइट ऑप्शन है जी, अमले के चुनाव, तकर्रुर और तकवीज़ कार से मुतल्लिक तालीमी नज़्म व नस्ख जो ये काम करता है। 10वां सवाल है जी, सदर मुअल्लम होता है तुलबा की डैश से ज़्यादा की कारकर्दगी का जायज़ा ले सकता है, यूनिफॉर्म, नज़्म व ज़ब्त, किताबों या कापियों। तो राइट ऑप्शन क्या है जी, कापियों को। ये वैसे आजकल आपको पता है जो हमारे पास मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, ये हेड सेक्शन के ज़िम्मे होता है, ठीक है, कि वो चेक करता है या चेक करती है कॉपीज़ को, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आपने होमवर्क क्या साइन किया है, ठीक है, और आपका क्लास वर्क क्या था। और वैसे आपको ये पता होगा कि अच्छा उस्ताद जो होता है वो क्लास वर्क के साथ होमवर्क के साथ भी बच्चे को एंगेज रखता है। मदरसा के नज़्म व नस्ख का एक अहम मकसद तमाम डैश में बाकायदगी पैदा करना है, तुलबा में, असातिज़ा में, इदारों में या सरगर्मियों में। तो राइट ऑप्शन क्या है जी, सरगर्मियों में। मतलब नज़्म व नस्ख जो है ना मदरसे का, उसका अहम मकसद है कि तमाम सरगर्मियों में बच्चे की बाकायदगी हो। ये नहीं है कि वो सिर्फ अपना होमवर्क कर लेता है या क्लास वर्क कर लेता है या टेस्ट अच्छा कर लेता है, बल्कि इदारा जो है वो एक, आप ये कह सकते हैं कि आइडियल इंस्टीट्यूशन शेप्स द डेस्टिनी ऑफ अ स्टूडेंट। वो एक बच्चे की जो होल आप ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, जो होल उसकी एक आप ये कह सकते हैं कि कारकर्दगी आप होल मतलब उसकी प्रोग्रेस है, उसको वो साथ साथ जो है वो मेजर करता है कि क्या ये बच्चा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
مدرسے کا نظم و نسق ڈیش قسم کا ہوتا ہے، 3 4 5 یا 6، تو رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ مدرسہ کا نظم و نسق 3 قسم کا ہوتا ہے۔ آمرانہ نظم و نسق میں صدر معلم ڈیش رویہ رکھتا ہے، آمرانہ، اور آپشن ہمارے پاس ہیں جی آمرانہ، لچکدار، غیر لچکدار یا سخت۔ تو غیر لچکدار جی، آمرانہ جو نظام ہوتا ہے اس میں لچک تو ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جی کہ بہت سے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، انہیں کافی پرنسپلز جو ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہیڈ ماسٹرز ہوتے ہیں، ان سے یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو جناب بڑا غیر لچکدار ہے، کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے مطلب جو ہے وہ سخت کام کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ایسے ڈیسیجنز جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے جی کہ سوری ٹو سے کہ ٹیچرز نے گروپس بنائے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں کے خلاف چلنا ہے، فلاں کے خلاف چلنا ہے۔ یہ بینگ اے ٹیچر میں بھی یہ بات اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں جی کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹیچنگ سسٹم ہے اس میں یہ کام بہت غلط ہے اور بہت ہی مطلب جو ہے وہ عام ہو چکا ہے کہ ایک اسکیل کا ٹیچر دوسرے اسکیل کو اچھا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں کوئی اگر 16 اسکیل پہ ہے تو وہ 14 والے کو اچھا نہیں سمجھے گا، 15 والا 14 کو نہیں سمجھے گا، 14 اپنے سے نیچے کو نہیں سمجھے گا۔ یعنی یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، اور یہاں پہ آپ یہ انوی حسد بھی بہت زیادہ ہے ٹیچرز میں۔ حالانکہ ٹیچرز کو تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے جو ہے وہ تعلقات بنا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اگزامپلس دینی چاہیے کہ دیکھیں جس طرح ہم خوش باز رہتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں نا کس طرح سے نیگیٹو جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر جا رہا ہے وہ دوسرے کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو جب آپ اپنے ٹیچرز کو دوسرے ٹیچرز کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس کیا مجھے بتائیں سیکھیں گے ان سے؟ آپ کا گروپ ٹیچرز کا جو ہے نا اس کو تو چلو آپ فلاں ٹیچر کے خلاف کر لیں گے، وہ کلاس میں جا کے اس کی مطلب جو ہے برائیاں کرے گا، بچے کے ذہن پہ آپ ٹیچر کا امپیکٹ کیا دے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں۔ یہی گھر میں ہوتا ہے، اگر والدہ والد کے خلاف کرے گی بچے کو، ٹھیک ہے، تو والد کی جو عزت ہے وہ بچہ کیسے کرے گا؟ تو بھائی بچہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، اسے مطلب جو ہے نا اسی لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ چائلڈ از دا فادر آف ہیومنز، مطلب بچہ جو ہوتا ہے وہ آگے نسل چلانے والا ہوتا ہے۔ اگر نسل میں آپ اس طرح کی باتیں بھر رہے ہیں، اس کو آپ کو منافقت سکھا رہے ہیں، اس کو آپ بدتمیزی سکھا رہے ہیں، تو وہ کیا سیکھے گا؟ آپ نے سکھانا ہے۔ چلیں جی، بہرحال موٹیویشنل تو یہ لیکچر نہیں ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو چیزیں آپ کو بتا ہی دوں۔ اچھا، تو آمرانہ نظم و نسق میں صدر معلم اپنی کسی کام میں کوئی ڈیش برداشت نہیں کرتا، لچک، مداخلت، تنقید یا غلطی۔ تو رائٹ آپشن کیا جی؟ کرٹیسزم، تنقید برداشت نہیں کرتا۔ آمرانہ نظم و نسق میں مدرسے کی فضا ڈیش ہوتی ہے، خشک، سخت، خوشگوار یا ناخوشگوار۔ تو رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ ناخوشگوار ہوتی ہے۔ تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے کہ نظم و نسق کا ڈیش نظام سب سے بہتر ہے، آمرانہ، سیاسی، جمہوری یا شفاف۔ تو رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ جمہوری۔ لیکن سوری ٹو سے ہمارے یہاں جمہوری نظام چل نہیں سکتا، یہ سیدھی سی بات ہے، یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے، ایک بٹر ریئلٹی ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں جمہوریت کا حال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا، پولیٹیکل بھی، تو کیا حال ہوا پڑا ہے۔ تو آپ ویسے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ مطلب آمرانہ نظام اچھا ہے، لیکن یہاں پہ بھی فٹنگ یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ مطلب رب نیڑے نہیں کو سون نیڑے، مطلب کیا ہے کہ یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں نا وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ ڈیش پر مبنی نظم و نسق ڈیش زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کہ حکمت عملی پر عمل کرتا ہے، جمہوری نظام، عدم مداخلت پر، آمرانہ نظم و نسق یا لا تعلق نظم و نسق۔ تو رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ جمہوری نظم و نسق۔ جمہوری نظم و نسق آمرانہ نظم و نسق کے بالکل ڈیش ہے، مترادف ہے، الٹ ہے، اچھے ہے یا یکشاں ہے۔ تو رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ جمہوری نظم و نسق آمرانہ نظم و نسق کے بالکل الٹ ہے۔ نظم و نسق کے ذریعے صدر معلم ایک ڈیش تیار کرتا ہے، مسودہ، رپورٹ، درخواست یا لائحہ عمل۔ تو رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر سب کو چلنا پڑتا ہے۔ قومی تعلیمی مقاصد کے حصول میں مدرسہ ڈیش کی حیثیت رکھتا ہے، اینٹ کی، بنیادی اکائی کی، ریڑھ کی ہڈی کی یا بنیاد۔ تو رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ بنیادی اکائی کی۔
نظم و نسق کے عناصر یا اجزاء سے مراد نظم و نسق کی ڈیش ہیں: قابلیت، اکائیاں، بنیادی اصول یا مہارتیں. تو رائٹ آپشن ہمارے پاس ہے جی اکائیاں. اگر نظم و نسق کے عناصر باہم مربوط نہ ہوں تو نظم و نسق میں ڈیش واقع ہوتا ہے: بگاڑ، خلل، ناکامی یا پھر خلا. تو رائٹ آپشن کیا جی خلل پیدا ہوتا ہے. ہنڈرز آتی ہیں، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ڈیش کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چلایا جا سکتا نظم و ضبط کے، نظم و نسق کے، انتظامی ڈھانچہ کے یا تنظیم کے. تو رائٹ آپشن کیا ہے جی انتظامی ڈھانچہ. آپ کو پتہ ہے جی کہ اگر آپ کا ایڈمنسٹریٹو پارٹ جو کسی انسٹیٹیوشن کا ہے اگر وہ ویک ہوگا، آپ جتنا اچھا سلیبس پڑھا لیں، جتنی اچھی آپ مطلب جو ہے وہ ٹیسٹنگ کر لیں، جتنا مرضی آپ جلدی سلیبس ختم کر لیں، جب تک آپ کا ایڈمنسٹریٹو سیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، یو کین ناٹ بی سکسیڈ. ڈیش سے مراد متوقع آمدنی، ذرائع اور وسائل ہیں: انتظامی ڈھانچہ، تنظیم، مالیات یا تعاون. تو رائٹ آپشن کیا ہے جی مالیات سے مراد متوقع آمدنی، ذرائع اور وسائل ہیں. تعلیمی نظم و نسق کے اصولوں سے مراد ایسے قواعد و ضوابط ہیں جن کا ڈیش اطلاق کیا جائے: عملی، علمی، سماجی یا معاشرتی. تو رائٹ آپشن کیا ہے جی تعلیمی نظم و نسق کے اصولوں سے مراد ایسے قواعد و ضوابط ہیں جن کا عملی اطلاق کیا جائے. ڈیش سے مراد یہ ہے کہ نظم و نسق میں ضرورت کے مطابق ترمیم کی جا سکے: اصول مقصدیت، اصول تعاون، اصول لچک یا اصول جامعیت. تو رائٹ آپشن کیا جی اصول لچک سے مراد یہ ہے. ظاہری بات ہے جتنا فلیکسیبل آپ کا جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک سسٹم ہوگا، اتنا ہی مطلب اس میں فلیکسیبلٹی ہوگی اور اتنا ہی وہ ایزی ہوگا. اصول تعاون سے مراد یہ ہے کہ نظم و نسق کے قوانین خواہ مخواہ ڈیش نہ ہو سخت، تبدیل، پیچیدہ یا مشکل. تو رائٹ آپشن کیا جی پیچیدہ، کمپلیکس نہ ہو. اصول تربیت سے مراد یہ ہے کہ نظم و نسق میں ڈیش کی پیشہ ورانہ تربیت کی جاتی ہے: مدرسے کی، والدین کی، طلباء کی، اساتذہ کی. تو رائٹ آپشن ہے جی اصول تربیت سے مراد یہ ہے کہ نظم و نسق میں اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کی جائے. نظم و نسق ڈیش پر ہی لاگو کیا جا سکتا ہے: اساتذہ پر، طلباء پر، انسانوں پر یا اسکولوں پر. تو رائٹ آپشن کیا جی انسانوں پر. نظم و نسق جمہوری نظم و نسق میں صدر معلم ہر کام میں اپنے رفقا کار کی ڈیش سے کرتا ہے: رہنمائی سے، مشاورت سے، تصدیق سے یا توثیق سے. تو رائٹ آپشن کیا جی مشاورت کرنی پڑتی ہے جمہوری نظام میں. آمرانہ نظام میں ٹھیک ہے ون مین شو ہوتا ہے، ایک بندہ نے کام جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے تھوپنا ہوتا ہے، بھئی یہ میں نے کر دیا ہے اب آپ کو ماننا پڑے گا. اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.